कैस से आजाद, आपका दोस्त, आपका भाई, आपका खादम पादी नोबल सैमुअल आपकी खिदमत में हाजिर है और सलाम पेश करता है। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर से होंगे। बाइबल टीवी ग्लोबल लंदन स्टूडियो से आपका दिल पसंद प्रोग्राम ब्रेकफास्ट शो लिए हुए हाजिर हूं। हमारा और आपका साथ रहता है जी सुबह 9 से लेकर 10 बजे तक। हम खुशामदीद कहना चाहते हैं अपने तमाम दोस्तों को, बहन भाइयों को जो कि इस प्रोग्राम का हिस्सा होते हैं और अपने अपने घरों में, अपने जॉब पर, जहां कहीं भी आप होते हैं, आप सुबह सवेरे हमारा साथ देते हैं और प्रोग्राम को खूबसूरत बनाते हैं। आपकी मौजूदगी हमारे लिए बहुत ही हौसले और खुशी का सबब होती है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप खुदा के पाक कलाम को पसंद करते हैं। और वो लोग जो कि अभी तक इस प्रोग्राम के बारे में नहीं जानते, मैं ये चाहता हूं कि आप उन तक इस पैगाम को पहुंचाएं और इस लिंक को आप अपने दोस्तों और अजीजों के साथ बांटिए ताकि वो भी खुदा के पाक कलाम को सीख सकें। बाइबल टीवी ग्लोबल के बारे में मैंने आपको बताना था कि ये चैनल जो है ये आप वेब पे भी देख सकते हैं, www.bibletvglobal.com जादू बॉक्स पर है और ऐप जो है वो आपके पास मौजूद है, आपके मोबाइल पे फ्री आप डाउनलोड कर सकते हैं। 24/7 आप इसको देख सकते हैं। एप्पल टीवी पे ही हम मौजूद हैं जी और आप उस पर भी इसको लॉग इन कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये वो माध्यम है जिनसे आप बाइबल टीवी को देख पाते हैं। हर सुबह हम इस प्रोग्राम को लाइव आपके लिए लेकर आते हैं, मंडे टू फ्राइडे, और इसमें हम खुदा का पाक कलाम सीखते हैं, आपके लिए हम दुआ करते हैं और खुदा उनकी खूबसूरत बातें हम इनके साथ बांटते हैं। तो आइए खुदा उनके पाक कलाम की जानिब बढ़ते हैं। आज सुबह हम खुदा उनके जिंदा पाक कलाम में से तिलावत करेंगे यशायाह नबी का सहीफा, उसका 55 बाब, उसकी 6 आयत से लेकर 9 आयत तक, सफा नंबर 705 पर है। खुदा उनका पाक कलाम सुनिए। जब तक खुदाउन मिल सकता है उसके तालिब हो, जब तक वो नजदीक है उसे पुकारो। शरीर अपनी राह को तर्क करे और बदकिरदार अपने ख्यालों को, और वो खुदाम की तरफ फिरे और वो उस पर रहम करेगा, और हमारे खुदा की तरफ, क्योंकि वो कसरत से मुआफ करेगा। खुदाम फरमाता है कि मेरे ख्याल तुम्हारे ख्याल नहीं और न तुम्हारी राहें मेरी राहें हैं, क्योंकि जिस कदर आसमान जमीन से बुलंद है उसी कदर मेरी राहें तुम्हारी राहों से और मेरे ख्याल तुम्हारे ख्यालों से बुलंद हैं। खुदा उनकी खूबसूरत पाक कलाम के पढ़े सुने और समझ जाने पर खुदा उनकी बरकत हो, आमीन। आइए हम दुआ मांगे। खुदावन जिंदा पाक खुदा, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी सताइश हो, क्योंकि खुदावन तू अजीम है, तू कादिर मुतलिक है, लश्करों का खुदावंद है। आसमान और जमीन तेरे जलाल से मामूर है। खुदावन तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हमें दुनिया में से चुन लिया, अपने खानदान का हिस्सा बनाया, अपने बेटे और बेटियां बनाया। खुदावन तेरा शुक्र करते हैं कि हम तुझे अब्बा यानी आए बाप कहकर पुकार सकते हैं। तो हमारी मिन्नतों व दरख्वास्तों को सुनता, कबूल करता और जवाब देता है। यार खुदावन हम तेरा शुक्र करते हैं तेरे दाने हाथ के लिए जिसके वसीले से तू हमें संभालता है। तेरी कुदरत के लिए तेरा शुक्र करते हैं, तेरे इख्तियार के लिए तेरा शुक्र करते हैं, तेरी यकसानियत के लिए तेरा शुक्र करते हैं, क्योंकि खुदावन तू कल, आज, बल्कि अब तक यकसा है। तेरी कुदरत यकसा है, तेरा इख्तियार यकसा है। खुदावन दुआ करते हैं कि आज का तमाम दिन तू अपने लोगों के साथ होना और इस प्रोग्राम के जरिए तेरा कलाम, तेरे मुंह की बातें जब लोग सुने तो खुदावन बरकत पाएं। खुदावन हम सबके साथ होना। सारे प्रोग्राम को हम तेरे हाथों में देते हैं, तमाम इक्विपमेंट को तेरे हाथों में देते हैं। यीशु के जिंदा और कादर नाम में हम ये दुआ मांगते हैं, आमीन। जी जीजो, आइए हम खुदावन के हजूर नगमा सराई करते हैं और ये खूबसूरत गीत जो मैं आपके लेकर आया हूं तो कि वो हमारा खुदावंद है, वो हमारा निजात दहिंदा है। हम खुदावंद यीशु अल मसीह के लिए, उसकी मोहब्बत के लिए, उसके कफारे के लिए खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं। अभी जब मैं इस बात पर गौर कर रहा था, जब हम खुदावंद की तारीफ कर रहे थे, इस्ताइश कर रहे थे, तो मैं एक बात सोच रहा था। जब मैं
دیکھ رہا تھا فیس بک کی جانب، تو میں کنسرن تھا ان لوگوں کے لیے جو کہ جانتے بوجھتے، جن کو معلوم ہے کہ یہ کام جو ہے خدا ان کا پاک کلام سننا انتہائی ضروری ہے، لیکن ان کی پریورٹیز جو ہیں وہ ڈیفرنٹ ہیں۔ تو میں اس بات پر جب غور کر رہا تھا تو یقیناً انسان تھوڑا سا، جب ہم ان باتوں کو سوچتے ہیں، کمزور ہیں، پریشان ہوتے ہیں، دل برداشتہ ہوتے ہیں، تو خدا نے بڑی خوبصورت ایک بات میرے سامنے رکھی نوح کے زمانے کی، کہ نوح جب لوگوں کو بتاتا تھا کہ طوفان آنے والا ہے، لوگ اس کا مذاق اڑاتے تھے، اس کا تمسخر اڑاتے تھے، اس کی باتوں کو کوئی اہمیت نہیں دیتے تھے جب تک کہ طوفان نہیں آ گیا۔ خداوند کے لوگ ہر دور میں خداوند کی باتیں، خداوند کا کلام لوگوں تک پہنچاتے رہے، لیکن انسان کی ایک بہت بڑی جو مشکل ہے وہ ہے سٹربنس۔ اور جیسے آج جو بات میں بھی اس کلام کے پڑھنے سے پہلے شیئر کرنے والا ہوں، اس کو بڑے دھیان سے سنیے گا۔ خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، لیکن جو روح القدس کے خلاف گناہ ہے وہ معاف نہیں ہوگا۔ آپ سوچیں گے کہ بھائی صاحب یہ کیسا خدا ہے، کہتے ہیں کہ سارے گناہ معاف ہو جائیں گے اور روح القدس کے خلاف گناہ معاف نہیں ہوگا۔ یہ گناہ کون سا ہے؟ یہ گناہ سخت دلی کا گناہ ہے۔ جب ہم سٹربن ہو جاتے ہیں، سٹف نیک جس کو کہا جاتا ہے، کہ نہیں میں نے نہیں ماننا، میں نہ مانوں، اور ہم خداوند کی آواز کو نہیں سنتے تو خداوند ناراض ہو جاتا ہے۔ نوح کے زمانے میں خداوند کا دل معلول ہوا اور خداوند نے کہا کہ میری روح سدا مزاحمت نہیں کرے گی۔ That's the beauty of the Spirit of God۔ خداوند کا پاک روح ہمیں مجبور نہیں کرتا، وہ پاکیزگی کا روح ہے، انوسنٹ۔ خداوند کا روح ریزسٹ نہیں کرتا۔ خداوند نے آپ کو ایک خوبصورت نعمت و برکت بخشی ہے، اور وہ ہے فری ول آف گاڈ۔ خداوند نے ہمیں آزاد مرضی پر پیدا کیا، لیکن جب ہم اس کی اس آزاد مرضی کو ابیوز کرتے ہیں، فری ول کو ابیوز کرتے ہیں، خداوند کی آواز کو نہیں سنتے، تو یقیناً خداوند جو منصف ہے وہ ناراض ہوتا ہے۔ عزیزو، جب بھی خداوند ہمیں بلاتا، بھی آج صبح ہم نے اس بات کو پڑھا عیسائی نبی کے صحیفہ میں سے 55 باب میں سے، کہ جب تک خداوند مل سکتا ہے اس کے طالب ہو۔ خداوند کے طالب ہونا، ٹرائی ٹو بی اے گڈ سیکر۔ کچھ یونانی شاگردوں کے پاس آئے اور انہوں نے آ کر ریکویسٹ کی کہ جناب ہم یسوع سے ملنا چاہتے ہیں، ہم اسے دیکھنا چاہتے ہیں۔ There was a real hunger in their heart۔ جناب ہم یسوع سے ملنا چاہتے ہیں۔ Definitely they were from the Greek، بڑے knowledgeable ہوں گے، کیونکہ اس وقت یونانی علم جو ہے بڑے گم پر تھا، بڑے عروج پر تھا۔ But they were not relying upon their wisdom، they were seeking Christ۔ Try to be a good seeker۔ ابھی آپ نے دیکھا ہے جو اسکوبا ڈرائیورز ہوتے ہیں، جو پانی کے اندر چلے جاتے ہیں، سمندر کے اندر چلے جاتے ہیں، اس کی تہ میں بڑے بھاری سلنڈر انہوں نے آکسیجن کے اپنے کندھوں پہ ڈالے ہوتے ہیں۔ رسک ٹیکر، جو رسک لیتے ہیں، خطرات مول لیتے ہیں، اسکوبا ڈائیورز پانی کے اندر چلے جاتے ہیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں بڑے سپرفیشلی، سطحی طور پر بس وہ چیزوں کو انجوائے کرتے ہیں، سمندر کے اوپر ہاں جی ٹھیک ہے، بہت خوبصورت ہے، اس کا پانی بڑا نیلا ہے، بہت خوبصورت ہے۔
but they fail to enjoy the depth of that sea. Only those who are taking the risk, they're leaving the comfort zone, they're divers, وہ اس کے اندر جاتے ہیں اور انجوائے کرتے ہیں. Are you risk taker? Are you willing to leave your comfort zone? ہم چلیں تھوڑا سو لیتے ہیں, کوئی بات نہیں ہے, ریکارڈنگ دیکھ لیں گے, وہ پادری صاحب تو ہر روز ہی آتے ہیں, کوئی بات نہیں ہے. Time is moving. You never know. Life is so unpredictable. کون جانتا ہے کل کیا ہوگا؟ عزیزو, جب تک خداوند مل سکتا ہے اس کے طالب ہو. جب خداوند پکارتا ہے اس کی آواز کو سنیں. Not only آپ خود yourself, you are listening and watching this program. That will be a great if you will tell other people that they will see, they will watch, they will listen the word of God. ہم کا کلام بتاتا ہے کہ اگر تو شریر کو بتا دے گا اور وہ اپنی شرارت سے باز آئے گا تو خداوند آپ کو برکت دے گا. لیکن اگر آپ شریر کو بتاتے ہیں اور وہ اپنی شرارت سے باز نہیں آتا تو وہ جانے اور خدا جانے. لیکن جب آپ بتا دیتے ہیں تو آپ نے اپنا کام کر دیا. آپ کا کام ہے, اچھا بیسیکلی وی آر دا ہیرلڈ, ہم ڈنڈورچی ہیں, ڈھول بجانے والے ہیں. We got no capacity to convert someone. That's the work of the Holy Spirit. خدا کا روح جو ہے وہ لوگ اس کو قائلیت کا روح کہا گیا. ہم صرف ڈنڈورچی ہیں, ڈھول بجانے والے ہیں. اور میں جب صبح سویرے اس پروگرام کے لیے تیاری کرتا ہوں تو مجھے وہ دن یاد آتے ہیں. آج بھی لوگ کرتے ہیں گاؤں میں اور شہروں میں بھی کہ جو روزہ رکھتے ہیں, جب لوگ رمضان کا مہینہ ہوتے ہیں تو وہاں پر آپ کو پتا ہے کہ صبح صبح کئی لوگ تو وہ ڈبا سے لے کے ٹین کا اور وہ اس کو بجاتے ہیں, کہیں ڈھول بجا رہے ہوتے ہیں. تو صبح وہ اٹھاتے ہیں لوگوں کو روزے کے لیے کہ اٹھ جائیں, روزہ رکھیں. تو وہ ان کا کام صرف ہوتا ہے کہ وہ آواز لگاتے ہیں, لوگوں کو اٹھاتے ہیں. روزہ تو لوگوں نے خود رکھنا ہوتا ہے. چھٹیوں میں, گرمیوں کی چھٹیوں میں عموماً ہم اپنے پھوپھو کے پاس جاتے تھے تو وہاں پر لوگ چھتوں پہ سوتے, گاؤں میں بڑا انجوائے کرتے تھے چھٹیوں میں. اور ابھی جیسے سمر ویکیشن آ رہی ہیں تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ جائیں گے اپنے پیرنٹس کے پاس, عرب کے پاس. تو ہمارا بھی بڑا ایک پیشن ہوتا تھا, وہ بڑے شوق سے جی ہم نے جانا ہے, جی اپنے پھوپھو کے پاس جانا ہے. تو جب ہم رات کو چھت پہ سوتے تھے تو چوکیدار جو ہوتا تھا, واچ مین جو ہوتا تھا, وہ آواز لگاتا تھا اور سب کو فردن فردن وہ بلاتا تھا. اور جس کو بھی آواز دی جاتی تھی وہ آگے سے جواب دیتا. تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ جاگ گئے. تو وہ جو چوکیدار ہوتا تھا وہ آواز لگا کر کہتا جاگتے رہنا, ہے نا, نکم نہ لگے, چوری نہ ہو. تو وقت بڑا قریب ہے, وقت کو غنیمت جانو, جاگتے رہو. خدا کا پاک کلام ہمیں یہ بتاتا ہے جاگتے رہو اور وقت کو غنیمت جانو. تو وقت ہوا جاتا ہے, وقت کو غنیمت جانے. اور دیکھیں میں نے آج تھوڑا سا زیادہ وقت اس لیے رکھا ہے کیونکہ میں جو آج کا سبجیکٹ ہے جو ہم نے کل جس کو شروع کیا تھا اس کا پہلا بھاگ, جو کل ہم نے پہلا ایپیسوڈ جو ہے اس کو آپ کے لیے پیش کیا, اباؤٹ دا immature Christians. ان کو ہم کارنل, جسمانی کارنل کرسچنس بھی ہم ان کو کہہ سکتے ہیں, جو مسیحی ہیں لیکن جسمانی ہیں, روحانی نہیں ہے. تو آج ہم دوسرے ایپیسوڈ کو آپ کے لیے لے کر آئے ہیں. We'll continue the marks of and the signs of that immature Christians. ان کے بارے میں ہم بات کریں گے. کل میں نے 3 آپ کے سامنے جو ان کے سائنز رکھے تھے, آج کو ہم آگے کنٹینیو کریں گے اور جو باقی کے جو سائنز ہیں ان کے بارے میں ہم دیکھیں گے. تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کی بائبل مقدس, آپ کی نوٹ بک آپ کے پاس ہوگی. اگر آج مجھے آپ اپنے نوٹ بک کی تصاویر بھیجیں اور بائبل کی تصاویر بھیجیں تو میں شکرگزار ہوں گا. اور میں ان کو کل آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کل
زوم بھی اوپن ہوگا, آپ اس میں حصہ بھی لے سکیں گے, اور میں ڈیفینیٹلی کل جو تصاویر ہیں ان کو میں کچھ پہلے میرے پاس موجود ہے, میں نے بانٹی بھی تھی کچھ, تو میں اور بھی جو تصاویر وہ آپ کے ساتھ بانٹوں گا تاکہ وہ لوگ جو کہ پروگرام کو دیکھ رہے ہیں, اور میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک لمبی لسٹ ہے میرے سامنے, تو لیکن چلیں کیونکہ وقت نہیں ہے ہمارے پاس اتنا کہ ہم ان سب کے نام لکھ سکیں, لیکن میں شکرگزار ہوں ان کا. تو آئیے خدا ان کے پاک کلام کو دیکھتے ہیں. افسیوں اس کا 4 باب, اس کی 25 سے 32 آیات تک, پیج 187. خدا ان کا پاک کلام دیکھیے. Paul's letter to Ephesians, chapter 4, verse 25 to 36. میں نے افسیوں کے خط کی پوری تفصیل آپ کے ساتھ جو ہے وہ تفسیر کی تھی آپ کے ساتھ, اور اس کو سکھایا تھا. تو اگر آپ اس کو مزید سیکھنا چاہیں تو میں نے ورڈ ٹو ورڈ اسٹڈی جو دی تھی, تو اگر آپ کو یاد ہو چند مہینے پہلے, تو اس کو آپ یوٹیوب پر جا کر تو آپ ٹائپ کر سکتے ہیں لیٹر ٹو ایفیشینز, اور میرا نام جب آپ ٹائپ کریں گے یا بریکفاسٹ شو ٹائپ کریں گے تو آپ کے سامنے وہ ویڈیو جو آ جائے گی. لیکن آج چونکہ ہم اسی کو بیس بنا کے تو ہم ان تمام جو سائنس ہیں ان کو ہم دیکھیں گے. تو خدا ان کا پاک کلام یوں فرماتا ہے, بس جھوٹ بولنا چھوڑ کر ہر ایک شخص اپنے پڑوسی سے سچ بولے, کیونکہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے عضو ہیں. غصہ تو کرو مگر گناہ نہ کرو. سورج کے ڈوبنے تک تمہاری خفگی نہ رہے, اور ابلیس کو موقع نہ دو. چوری کرنے والا پھر چوری نہ کرے, بلکہ اچھا پیشہ اختیار کر کے ہاتھوں سے محنت کر کے, تاکہ محتاج کو دینے کے لیے اس کے پاس کچھ ہو. کوئی گندی بات تمہارے منہ سے نہ نکلے, بلکہ وہی جو ضرورت کے موافق ترقی کے لیے اچھی ہو, تاکہ اس سے سننے والوں پر فضل ہو. اور خدا کے پاک روح کو رنجیدہ نہ کرو, جس سے تم پر مخلصی کے دن کے لیے مہر ہوئی. ہر طرح کی تلخ مزاجی اور قہر اور غصہ اور شور و غل اور بدگوئی, ہر قسم کی بدخواہی سمیت تم سے دور کی جائیں, اور ایک دوسرے پر مہربان اور نرم دل, اور جس طرح خدا نے مسیح میں تمہارے قصور معاف کیے ہیں تم بھی ایک دوسرے کے قصور معاف کرو. خداوند کے زندہ معتبر لاخطہ لا تبدیل پاک کلام کے پڑھے سنے اور سمجھے جانے پر خداوند کی برکت ہو, آمین. آئیے دعا مانگیں. خداوند تیرا شکر, تیری تعریف, تیری ستائش کرتے ہیں تیرے زندہ کلام کے لیے, تیرے منہ کی باتوں کے لیے. تیرا شکر کرتے ہیں تیرے پاک روح کے لیے خداوند, جو ہمیں سکھاتا ہے, ہماری رہنمائی کرتا ہے, ہماری عقلوں کو روشن کرتا ہے. خداوند پاک خدا, تیرے لوگوں کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں, تیری دانائی چاہتے ہیں, تیری حکمت چاہتے ہیں. خداوند مجھ کمزور ناچیز کے ساتھ ہونا, میری کمزوری میں, کام مائگی میں اپنی عقل, اپنی دانش اور حکمت کو ظاہر کرنا. یسوع کے سندر نام میں ہم یہ دعا مانگتے ہیں, آمین. جب آپ ہوٹل میں ہوتے ہیں, عام طور پر بہت سارے ایسے ہوٹلز ہوتے ہیں جو کہ آپ کو ویک اپ کال جو ہے وہ دیتے ہیں. If you are staying in a hotel and you have planned to attend a meeting, or you are going somewhere, maybe you are on the holidays or you are on the official trip somewhere, and if you will ask them to the receptionist and they will give you a wake up call. بہت دفعہ ایسا ہوا جب ہم میٹنگ میں گئے تو ہم نے ریکویسٹ کی کہ جی اچھا جی ہم نے صبح 5 بجے اٹھنا ہے یا 6 بجے اٹھنا ہے, تو کائنڈلی ذرا ہمیں آپ اٹھا دیجیے گا. تو وہ ٹیلی فون پہ آپ کو ویک اپ کال جو ہے وہ دیتے ہیں. آج میں سمجھتا ہوں کہ بڑی ضرورت ہے اس ویک اپ کال کی مسیحوں کے لیے, پرٹیکولرلی I'm talking about the church, ایمانداروں کا گروہ, ایمانداروں کی جماعت. کلیسیا کا ایک بہت بڑا فرض ہے, ذمہ داری ہے کہ ہم نے دنیا کو
محفوظ کرنا ہے، ہم نے دنیا کو پروٹیکٹ کرنا ہے، لیڈ کرنا ہے، گائیڈ کرنا ہے. اگر ہم خود ہی اس قابل نہیں ہوں گے تو ہم دوسروں کو کیسے گائیڈ کر سکیں گے؟ چرچز جو ہیں ان کا مقصد کیا ہے؟ کیا یہ جو عمارات ہیں، جو چرچز ہیں، یہ محض ایک بلڈنگ ہے، یا یہ انسٹیٹیوشنز ہیں، یا یہ انٹرٹینمنٹ سینٹرز ہیں؟ کیا ہیں؟ سوچئے، اس بات پر غور کیجئے. When we are thinking about the churches around us, what is the purpose of all these churches? Are they fulfilling their purpose in the society, in the community? ہماری جو کنونشن ہے 24، 25 سے 26 جون کو ہونے کی ہے، اس میں بھی ہم نے جو مضمون رکھا ہے وہ یہی ہے کہ اس 21ویں صدی میں کلیسیا کی، چرچ کی کیا ذمہ داری ہے. چرچ جو ہے، یا ایماندار جو لوگ ہیں، ان کی دو طرح کی ذمہ داری ہے. 2 types of the responsibility. Responsibility towards themselves and responsibility towards other people. اپنے بارے میں بھی سوچنا ہے، لوگوں کے بارے میں بھی سوچنا ہے. Which is very hard, because we are living in a society where most of the people, they are thinking about themselves. But church shouldn't be self-centered. کلیسیا کی ذمہ داری یہ ہے، I'm talking about the people of God، کہ وہ دوسروں کی فکر کریں. اور جو پاسبان ہیں، جو کلیسیا کے رہنما ہیں، ان کا جو کام ہے، ان کی جو ذمہ داری ہے، جو رسپانسبلٹی ہے، وہ یہ نہیں ہے کہ ٹو انٹرٹین دا پیپل، بٹ ٹو equip دا پیپل اینڈ میک them mature person. دیکھیں، جب میں میچورٹی کی بات کرتا ہوں، بلوغت کی بات کرتا ہوں، سینسیبل ہونے کی بات کرتا ہوں، بہت سارے لوگ جب خدا ان کے گھر میں جاتے ہیں تو وہ پورے طور سے اس مقصد سے واقف نہیں ہوتے کہ ہمارا مقصد کیا ہے خدا ان کے گھر میں جانے کا. کل ہم نے ایک جو ورد خدا ان کے پاک کلام میں سے تلاوت کیا تھا، میں اس کو بھی تھوڑا سا دوبارہ آج اس کو، کیونکہ کل ایک انٹروڈکٹری پروگرام تھا، اس کو بھی ہم زیر باس لائیں گے. پہلا کرنتھیوس کا 3 باب، اس کی پہلی 9 آیات. اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ پالوس رسول یہ کہتے ہیں کہ اب آپ کو دودھ کی نہیں بلکہ سخت غذا کی ضرورت ہے. دودھ کیا ہے اور سخت غذا کیا ہے؟ دودھ خداوند کا وہ کلام، خداوند کی وہ باتیں جب خداوند اس دنیا میں تھے تو انہوں نے لوگوں کو سکھائیں، شاگردوں کو سکھائیں. شاگردوں کو بہت ساری باتیں سمجھ میں نہیں آتی تھی تو الگ جا کر خداوند سے پوچھتے تھے اور خداوند کو سکھاتے تھے. جب خداوند نے بیج بونے والے کی تمثیل پیش کی تو شاگرد اس کو سمجھ نہ پائے، تو لکھا ہے خداوند نے تنہائی میں جا کر ان کو اس کا مطلب سمجھایا کہ بیج کیا ہے، زمین کیا ہے. بیج جو ہے خداوند کا کلام ہے، اور یہ جو زمین ہے یہ انسان کا ذہن ہے، کلوز مائنڈیڈ، فرٹائل مائنڈیڈ. کبھی ضرور اس پہ ہم مزید بات کریں گے. تو خداوند نے ان کو تربیت کی، ان کو سکھایا. But they were enjoying the milk at that time. وہ دودھ، بہت سارے لوگ اس کو انجوائے کرتے ہیں، پاک کلام کو پڑھتے ہیں. They are just relying upon the milk. سخت غذا کیا ہے؟ سخت غذا ہے when you are becoming mature. دیکھیں، کئی ممالک میں تو خیر ایسا نہیں ہے، لیکن میں اس ملک کی بات کرنا چاہتا ہوں، UK میں. یہاں پر 2 طرح کے ڈرائیونگ ٹیسٹ ہوتے ہیں. ایک جس کو ہم کہتے ہیں کہ جو کہ اورل جو ٹیسٹ ہوتا ہے، یا
ریٹن ٹیسٹ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. اس ریٹن ٹیسٹ میں یہ ہوتا ہے کہ ایک بک آپ لیتے ہیں یا کمپیوٹر پہ آپ جو ٹریفک کے جو قوانین ہیں ان کو آپ سیکھتے ہیں اور پھر آپ کا ٹیسٹ ہوتا ہے, آپ پریپیئر ہوتے ہیں اس ایگزام کے لیے, تو اس کو آپ کو پاس کرنا ہوتا ہے. پھر ایک پریکٹیکل ہوتا ہے, انسٹرکٹر جو ہوتا ہے یا ایگزامینر جو ہوتا ہے وہ آپ کو لے کر جاتا ہے روڈ کے اوپر اور آپ کو کہتا ہے کہ جی آپ ڈرائیو کریں, آپ کو آبزرو کرتا ہے اور اس میں ڈفرنٹ طرح کے جو اس ٹیسٹ کے حصے ہوتے ہیں کہ آپ کس قدر رسک لے رہے ہیں, آپ کی آبزرویشن کیسی ہے, آپ کیسے ڈرائیو کرتے ہیں, کانفیڈنس ہے کہ نہیں ہے. So there's so many things. وہ بڑا اہم کام ہوتا ہے پریکٹیکل. کئی لوگ تھیری پاس کر لیتے ہیں, وہ جو بک ہوتی ہے اس کو پڑھ لیتے ہیں, ٹیسٹ پاس ہو جاتا ہے. کئی لوگ مجھے کہتے ہیں پیسے میں نے تھیری پاس کر لی ہے, بٹ ناؤ آئی ایم تھنکنگ اباؤٹ دا پریکٹیکل. پریکٹیکل جو ہے یہ بڑا اہم ہوتا ہے, اس کو پاس کرنا, تب آپ کو لائسنس ملتا ہے. سخت سزا ایسے ہی ہے, پریکٹیکل لائف میچورٹی, اس جو آپ پڑھتے ہیں اس کو عملی زندگی میں اس کا تجربہ کرنا, اس کو ایکسرسائز کرنا. ہم جب اسکول میں تھے ان دنوں, I'm talking about 76, 77 کی بات کر رہا ہوں, تو ان دنوں میں ریسلنگ جو تھی بڑی پاپولر تھی. تو میں اور میرے دوست جو بھی میرے ساتھ جوائن کیے ہوئے ہیں, تو ہم بڑے فین تھے جی, وہ بڑے کریزی ہوتے تھے ریسلنگ کو. اس وقت اتنے چینل بھی نہیں ہوتے تھے, تو ہم نے اس کو دیکھنا شروع کیا اور ریسلنگ کے بڑے کریزی ہوتے تھے. تو ایک بار ہم کھیل کے واپس آ رہے تھے تو جلدی آئے اور ہم نے ٹی وی آن کیا, تو میرے ماموں جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے کیا جو ہم ریسلنگ دیکھنا چاہ رہے ہیں. تو انہوں نے ہمیں کہا کہ یار دیکھو, آپ دوسروں کو دیکھ کے خوش ہوتے رہتے ہو, تو آپ خود کیوں نہیں ایکسرسائز کرتے. Then me and my friend we start going to gym. ہم نے جم جوائن کیا اور ہم نے ایکسرسائز کرنا شروع کی. تو خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں اس بات کے لیے کہ خداوند جو ہے وہ ہمیں کہتا ہے کہ اب ہم دودھ سے سخت غذا کی جانب بڑھیں. کلام کو صرف پڑھ لینا, دعا کر لینا یہ کافی نہیں ہے. اس کو امپلیمنٹ کرنا پریکٹیکلی اپنی لائف میں یہ بڑا ضروری ہے, اور یہ سب سے مشکل کام بھی ہے. اس کا اطلاق جو ہے, امپلیمنٹیشن آف دا ورڈ آف گاڈ, ٹف جاب. بہت سارے لوگ آئینے میں اس کو دیکھ لیتے ہیں, اپنی شکل کو, اپنی شبیہ کو, لیکن وہ داغ دبے دور نہیں کرتے. شریعت ایسی تھی, اس میں آپ اپنی شبیہ کو تو دیکھ سکتے ہیں لیکن داغ دبے دور نہیں کرتے. لیکن فضل ان دبوں کو, ان داغوں کو دور بھی کرتا ہے. تو ایز اے چلڈرن آف گاڈ یو نیڈ ٹو بہیو لائک دا چلڈرن آف گاڈ. ایک جو شہزادہ ہوتا ہے یا شہزادی ہوتی ہے, ان کو تربیت کی جاتی ہے کہ اور ٹو کنڈکٹ یور لائف ان پبلک. جب آپ نے لوگوں کے درمیان جانا ہے, how you need to stand, how you need to greet people, how you need to speak among the people. It's the same with the people of God. جب آپ کو سکھایا گیا, کلام آپ کے پاس موجود ہے, no, this is your responsibility how to conduct your life in public. If you will conduct your life like an immature person, people will say, what sort of the person is this? Disgusting. اگر آپ کی زبان ٹھیک نہیں ہے, ابھی ہم نے خدا کے پاک کلام میں سے دیکھا کہ کوئی گندی بات تمہارے منہ سے نہ نکلے, بلکہ وہی جو ضرورت کے موافق ترقی کے لیے اچھی ہو, تاکہ اس سے سننے والوں پر فضل ہو. غصہ تو کرو مگر گناہ نہ کرو. Your attitude is very, very important. Your lifestyle is very important. آپ کی بول چال, آپ کا بیٹھنا اٹھنا, آپ کی گفتگو, کیا وہ ایک میچور مسیحی کی مانند ہے یا نہیں؟ اور چرچز اس میں کیا کردار ادا کر رہے ہیں؟ کیا ہم لوگوں کو ایک اچھا میچور
مسیحی بنا رہے ہیں نہیں بنا رہے، کیا اس کے سائنس کیا ہے، ہم پہلا یہ دیکھتے ہیں، بلکہ چوتھا کہوں گا، تین تو ہم نے کل سیکھے تھے، پروفیسنگ کرسچنس۔ آخر زمانہ میں لوگ دینداری کی وضاحت رکھیں گے لیکن اس کے اثر کو قبول نہ کریں گے۔ یہ امت ہونٹوں سے تو میری ستائش کرتی ہے لیکن ان کے دل مجھ سے دور ہیں، یہ بے فائدہ میری پرستش کرتے ہیں۔ میں ان کو کہتا ہوں کہ جو مختلف کیٹیگریز ہیں، تو یہ جو ہے نا ایکٹر، پروفیسنگ، ظاہری طور پر ایکٹ کرنے والے، اور اگر کسی نے اچھے ایکٹر ڈھونڈنا ہو نا تو وہ ان کو بالی ووڈ، ہالی ووڈ یا کسی اور ووڈ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو بڑے بیسٹ ایکٹر جو ہیں وہ چرچ میں ملیں گے، ایسے ایسے ایکٹر کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور ان کو میں خداوند کے پاک کلام کی روشنی میں اگر دیکھوں تو ریاکار، ہپوکریٹس، بھرے ہوئے ریاکاری سے، پروفیسنگ کرسچنس، اور وہ میچور نہیں ہوتے۔ یہ بہت بڑی نشانی ہے، ریاکار جو کہ ہونٹوں سے خداوند کی ستائش کرتے ہیں، ہیلیلویا، پریز دی لارڈ، لیکن ریاکاری، یہ بہت بڑا ایک نشان ہے امیچور کرسچنس کا، ہپوکریٹس، پروفیسنگ کرسچنس، ایکٹر۔ دوسرا ایک اور جو ہم دیکھتے ہیں، جو اس بات کو نہیں جانتے کہ ہم سب گناہ گار ہیں، دے آر لیونگ ان سن بٹ دے ڈونٹ وانٹ ٹو کوئٹ فرام سن۔ جو جانتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ان کے اندر تلخ مزاجی ہے، قہر ہے، غصہ ہے، بدگوئی، بدخواہی، یہ تمام باتیں ان پائی جاتی ہیں، لیکن وہ اس گناہ سے باہر نہیں آتے۔ They don't have a clear insight۔ وہ دیکھتے ہوئے بھی نہیں دیکھتے اور سنتے ہوئے بھی نہیں سنتے۔ اس جہان کے خدا نے ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا ہوا ہے۔ They're living in darkness۔ سن، گناہ، نافرمانی ایسے لوگوں کی زندگی میں ہوتی ہے۔ ایک اور بڑا مسئلہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ ابتدائی کلیسیا میں بھی تھا، when the disciples of Jesus Christ they start preaching about the grace of God, some people they misunderstood the grace of God۔ خدا کے فضل کو انہوں نے درست طریقے سے نہیں سمجھا کہ خدا کا فضل کیا ہے۔ خدا کا فضل خدا کی وہ حمایت ہے جس کے ہم حقدار نہیں تھے، خدا ان کی مہربانی۔ Some people they are abusing the grace of God۔ اور اس کہتا ہے کہ کیا ہم گناہ ہی کرتے جائیں تاکہ ہم پر فضل زیادہ ہو۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی خدا ان کا فضل ہے، they are enjoying the grace of God but they are abusing such liberty۔ اس آزادی کو وہ ابیوز کرتے ہیں، اس فضل کو ابیوز کرتے ہیں، اور اس کہتا ہے کہ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ایک اور شریعت ہے جو پرانے زمانے کی جو شریعت تھی، موسمی شریعت تھی، اس سے زیادہ سخت ہے، اور وہ ہے محبت کی شریعت، the law of love۔ خدا کی جو شریعت ہے، جو محبت کی شریعت ہے، وہ ہمیں مجبور کرتی ہے کہ ہم خدا ان سے پیار کریں، خدا ان کی تابع فرمانی کریں، not out of slavery، اس غلامی کی روح سے نہیں، بلکہ لے پالک ہونا۔ ہم اس لیے اپنے ماں باپ کی عزت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ they deserve that۔ That's our responsibility towards our parents and elders، کہ ہم ان کی عزت کرنی ہے، not
out of fear, but out of reverence, out of love, because they deserve that. تو آپ خدا کے فضل کو حقیر نہ سمجھیں, اس کو ابیوز نہ کریں. Immature Christians, they are abusing the grace of God. They don't understand what is the purpose of the grace of God. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ خداوند کی شکر گزاری کریں. ایک اور جو ہم دیکھتے ہیں کہ میچور کرسچن جو ہے وہ انجوائے کرتے ہیں, اور میچور کرسچن جو ہے وہ اس بات کو نہیں سمجھتے, وہ ہے ignorance about the second coming of Christ. کوئی بات نہیں, ایسی بس سن رہے ہیں, ہاں جی دیکھا ہے, لوگ کہتے ہیں, پترس کہتا ہے کہ خداوند کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا, بلکہ یہ چاہتا ہے کہ سب کی توبہ تک نوبت پہنچے. لوگ کہتے تھے کہ دنیا کے شروع سے ہم سن رہے ہیں ایسے ہی ہوتا ہے کہ خداوند آنے والے ہیں. خداوند کہتا ہے کہ خداوند دیر نہیں کرتا. خداوند کے نزدیک ایک دن 1000 برس کے برابر ہے, اور 1000 برس جو ہے ایک دن کے برابر ہے. وہ بہت جلد آنے والا ہے. اور تسلیکیہ کی کلیسیا کو پالوس یہ سکھاتا ہے کہ تم بے خبر نہ رہو. You need to be aware about the second coming of Christ, about the resurrection of the believers, about the rapture of the church. You need to be well aware about that. ہم دنیا جہان کی باتیں کرتے رہتے ہیں, but when we are talking about the second coming of Christ, this is a reality, ایک حقیقت ہے, but we are not accepting that reality. We are in a journey. We are moving towards the promised land. We need to be well aware about our existence in this world and where we are going. یہ بات ہم پوشیدہ نہ رہے, پوشیدہ نہ رہے. We need to understand. We need to accept that. ہمیں اس بات کے لیے باخبر رہنا ہے. And people, immature Christians, جو ہے they are neglecting this great truth. وہ اس کو نظر انداز کرتے ہیں. If you are mature Christian, then you need to be well aware, well equipped for the second coming of Christ. ہم لوگ کب آئے گا جو خدا, but the question is, are you ready? کیا آپ تیار ہیں؟ وہ تو آئے گا, تو اپنے وعدے میں سچا ہے. اس نے تو وعدہ کیا اور اس نے اپنے وعدے کو پورا کیا. تو فرسٹ کمنگ آف اور سیویئر لارڈ جیسس کا جب وقت پورا ہو گیا تو خدا مسیح عورت سے پیدا ہوا. وہ وعدہ جو بک آف جینیسس میں ہم دیکھتے ہیں خدا نے کیا تھا کہ جو عورت کی نسل سے پیدا ہو وہ سانپ کے سر کو کچلے گا. اور گلتیوں کے خط میں پالوس یہ کہتا ہے کہ جب وقت پورا ہو گیا تو عورت سے پیدا ہوا. This is a time and season for everything. And we don't need to know about that time, but we need to be ready about that. ہمیں تیار رہنا ہے. کوئی پتہ نہیں تمہارا مالک کب آ جائے. ہمیں تیاری کی روح چاہیے. And the mature Christian, they know that Jesus Christ is coming soon. But the immature people, they are just ignorant. خداوند نے بڑی خوبصورت یہ بات کہی کہ جیسے نوح کے زمانے میں وہ لوگ کھاتے پیتے تھے, مکان بناتے تھے, شادیاں بیاہ کرتے تھے, جب تک کہ طوفان نہیں آ گیا. اور جیسے لوط کے دنوں میں ہوا, جب تک کہ آگ آسمان سے نہ برسی. They were abusing that liberty, that free will. There was a sin of homosexuality in the people. جب تک کہ خداوند قہر میں نہیں آ گیا. تو ہمیں اس بات کے لیے باخبر رہنا ہے, ہمیں تیار رہنا ہے. The next جو سائن ہے, جو مارک ہے immature Christians کا, respecter of person. خدا کسی کا طرفدار نہیں ہے, خدا ان سب سے پیار کرتا ہے. But immature Christians, they are ignoring the people. جو آپ کی محبت کے طلبگار ہیں. کل میں نے آپ سے اس بات کو بانٹا تھا
کہ اگر ہم اپنے ہی احوال پر نظر رکھتے ہیں، دوسروں کی فکر نہیں کرتے، سیلف سینٹرڈ، یہ بھی ہم اس کے بارے میں بات کریں گے۔ بائبل مقدس میں ہمیں بڑی خوبصورت یہ کہانی ملتی ہے نیک سامری کی۔ ایک شخص جو کہ یروشلم کی جانب جا رہا تھا، راستے میں ڈاکوؤں نے اسے لوٹ لیا اور اسے ادھموا چھوڑ کر چلے گئے۔ لاوی آیا، کاہن آیا، انہوں نے اس کو دیکھ کر تو وہ گزر گئے، اور پھر ایک سامری آیا، اس نے اسے اپنے جانور پہ لادا اور اس کی تیمارداری کی، اس کے زخموں کا علاج کرایا، بٹھیارے کو پیسے دیے، سرائے کے مالک کو، اس کا میں پھر بھی آ کر اور بھی دے دوں گا۔ They failed to show the true mercy to that person. حالانکہ انہوں نے اس کو نہیں مارا تھا، نہ کاہن نے کچھ کہا تھا، نہ لاوی نے کچھ کہا تھا، but they were ignoring that person. There are people, those who deserve the love of Christ, those who deserve your care, but if you are ignoring them, اگر آپ طرفداری کرتے ہیں، وہ نہیں، میں نے جی میں اپنا یہ رشتہ دار ہے، میرا یہ عزیز ہے، میں نے اس کی فکر کرنی ہے۔ جن دنوں میں ہم فنڈ ریزنگ کر رہے تھے کووڈ کی وجہ سے، ہم نے پاکستان میں، انڈیا میں جو سپورٹ کی، تو چند ایک لوگوں سے جب بات ہوئی تو انہوں نے کہا جی وہ ہم نے اپنے جو عزیز رشتہ دار ہیں ان کو ہم نے سپورٹ کیا ہے۔ چلو اوکے، دیٹس ویری گڈ، اچھی بات ہے، لیکن کلام بتاتا ہے کہ اگر ہم اپنی محبت کرنے والوں سے محبت رکھتے ہیں تو کون سی بڑی بات ہے۔ وہ لوگ جن کو ہم نہیں جانتے، جن سے واقف نہیں ہے، ہمیں ان کی فکر کرنی ہے، ان کے بارے میں بھی سوچنا ہے۔ خدا کسی کا طرفدار نہیں ہے، ہم طرفداری کرتے ہیں۔ اور یہ جو لوگوں کو ڈسپائز کرنا، ان کو نظر انداز کرنا، ان کی دل آزاری کرنا، نہیں جی یہ تو میرے اپنے عزیزوں کا حصہ ہے، یہ صرف ان کے لیے ہے، میں دوسروں کی مدد نہیں کر سکتا۔ خداوند نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ نہ صرف اپنے دوستوں سے بلکہ دشمنوں سے بھی محبت رکھو۔ فیورٹزم، جن میں یہ لفظ یہاں پا رہا تھا طرفداری کے لیے، فیورٹزم، اور یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ جو ہمارے دوست ہیں، عزیز ہیں، ہم صرف ان کے بارے میں سیکھتے ہیں، ان کے بارے میں جانتے ہیں، ان کی فکر کرتے ہیں، لیکن ہمیں دوسروں کی کیوں، اس کی وجہ جو افسیوں کے خط میں بتایا، پس جھوٹ بولنا چھوڑ کر ہر ایک چیز اپنے پروت سچ بولے، کیونکہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے عضو ہیں۔ We are the body of Christ. اور ہمیں خداوند کا بدن ہوتے ہوئے ہمیں سب کے ساتھ میل ملاپ رکھنا ہے، سب کی فکر کرنی ہے۔ اور پھر جو سیکنڈ لاسٹ جو ایک سائن ہے، ہم سچائی کو قبول نہیں کرتے، سچ بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ تم سچائی سے واقف ہو تو سچائی تمہیں آزاد کرے گی۔ ہم نہ سچی بات کہتے ہیں، نہ سچی بات سننا پسند کرتے ہیں۔ جھوٹ کا بول بالا ہے آج کل، جو جتنا زیادہ جھوٹ بولے گا اتنا ہی بڑا جھوٹ، اتنا ہی بڑا وہ جناب لیڈر ہوگا۔ جھوٹ آج دیکھ لیں دنیا میں کیا ہو رہا ہے، جو بڑے بڑے جو لیڈرز ہیں جھوٹ بول رہے ہیں جسٹ فار دا سیک آف دیئر پرسنل بینیفٹ، فار دیئر پرسنل انٹرسٹ، ابیوز کر رہے ہیں اپنی پوزیشن کو، جھوٹ بولنا۔ اور ابھی ہم نے خدا کے پاک کلام میں سے دیکھا کہ بس جھوٹ بولنا چھوڑ کر ہر ایک شخص اپنے پڑوسی سے سچ بولے۔ There is a capacity. We are all weak human form. لکھا ہے کہ پاس جھوٹ بولنا چھوڑ کر، دو باتیں یہاں پر بڑی خاص جو میں آپ کے ساتھ بانٹنا چاہتا ہوں۔ لکھا ہے کہ غصہ تو کرو مگر گناہ نہ کرو۔ There is a capacity in us. We are lying to other people. There is a capacity in us that we are becoming angry with other people. لیکن اس کو ایک پریکٹس نہ بنا لیں، اس کو ایک مشق نہ کرتے رہیں۔ اور ایماندار کی یہ صفت ہے کہ وہ گناہ کرتا نہیں رہتا، کنٹینیوسلی وہ جھوٹ نہیں بولتا رہتا، وہ غصے میں نہیں رہتا۔ غصہ تو کرو مگر گناہ نہ کرو۔
کل ہم نے سیکھا تھا کنسٹرکٹیو اینگر اور ڈسٹرکٹیو اینگر کے بارے میں. دس از کیپیسٹی. ہمارے اندر یہ ہے چیز کہ ہمیں غصہ آتا ہے, ہم سچائی سے نظریں چرا لیتے ہیں, بٹ ناٹ آل دا ٹائم. ہم نے اس کو پریکٹس نہیں بنا لینا. ہمیں خداوند سے معافی مانگنے کی ضرورت ہے. ہر روز خداوند سے دعا کرنے کی ضرورت. خداوند تو مجھے توفیق دے کہ میں سچائی کو پسند کروں, مجھے توفیق دے کہ میں جھوٹ نہ بولوں. لاسٹ جو بہت ہی ایک بڑا ہی میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو ایک لمبا مضمون ہے, لیکن میں اس کے صرف چند ایک جو پہلو ہیں وہ آپ کے ساتھ پڑھنا چاہوں گا. سیلفشنس. یہ جو امیچور کرسچنز ہیں ان کا بہت بڑا المیہ ہے. سیلف سینٹرڈنس, اپنے بارے میں سوچنا. That's a clear sign of immature Christians. اور آج جو کلیسیاؤں کی جو حالت ہے وہ اسی وجہ سے بری ہے کہ ہم صرف اپنے بارے میں سوچتے ہیں. چند روز پہلے کسی نے مجھے فون کیا اور انہوں نے کہا کہ بھائی صاحب ان کا جو بچہ ہے he's in the یونیورسٹی اور ان کو ضرورت ہے سپورٹ کی, اسکالرشپ کی ضرورت ہے. تو میں نے ان کے ساتھ ایک واقعہ شیئر کیا. میں نے کہا کہ اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے. میں یہاں پہ رہ کر یو کے میں رہ کر I'm trying my best. ابھی ہم نے ریسنٹلی آپ کو پتا ہے کہ ہم نے بچوں کے لیے جو ہے وہ اسکالرشپ بھیجا. وہ بچے جو کہ 9th میں تھے اور ان کے پاس فی کے لیے پیسے نہیں تھے. بورڈ کی جو فی ہوتی ہے 3000 روپیز ہمیں چاہیے تھے پر پرسن. تو ہم نے ان بچوں کے لیے جو ہم کر سکتے تھے کیا, لیکن ابھی بھی بہت زیادہ ضرورت ہے. تو میں نے ان کے ساتھ اس بات کو بانٹا کہ once I was in America اور میں نے وہاں پر اسکالرشپ کے لیے ریکویسٹ کی. ایچن کالج جو ہے ڈاکٹر بلی گریم جہاں پہ رہتے تھے, اب تو خداوند پیارے ہو گئے, سو چکے ہیں خداوند میں. تو میں نے ان سے ریکویسٹ کی اور انہوں نے 2 بچوں کے لیے ایگری کیا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی, ہم ان کو جو ہے 2 لڑکوں کو ایک لڑکی کو ہم پوسٹ گریجویشن کے لیے جو ہے وہ اسکالرشپ دیں گے. تو میں نے ایک بشپ صاحب سے ریکویسٹ کی. میں نے کہا بشپ صاحب آپ ایسا کریں کہ آپ میرٹ بیس پہ کسی کو فیور نہ کریں, جو کہ میں نے بتایا بہت بڑی پرابلم ہے. تو میں نے کہا کہ جی آپ میرٹ بیس پہ اپلیکیشن لیں اور ہم نے صرف میڈیٹ کرنا ہے, صرف ان کو ریفر کرنا ہے. اسکالرشپ تو انہوں نے دینا ہے یونیورسٹی نے. تو انہوں نے مجھے کہا پاجی صاحب چھڈو پراں, وہ تو جا کے رہ جائیں گے, وہ تو وہیں رہ جائیں گے, امریکہ میں آئیں گے نہیں. تو میں نے کہا پھر کون سی بڑی مشکل ہے اس میں, اگر رہ جائیں گے تو کیا مسئلہ ہے اس میں. تو کہنے لگے نہیں آپ ایسا کریں, مجھے گاڑی کے لیے پیسے دے دیں, چھوڑ دیں اس اسکالرشپ وغیرہ کو, مجھے ڈائسس میں کار چاہیے. مجھے بڑا دکھ ہوا کہ he is thinking about himself while they got a lot of money in their bank, in the account of the diocese, and he was asking for his own benefit. کہ مجھے گاڑی دے دیں, بچوں کو چھوڑ دیں. سٹری نوامی جو کہ ڈائریکٹر رہے ہیں ورلڈ الائنس چرچز کے, ان سے میں نے ایک دفعہ ریکویسٹ کی تو انہوں نے مجھے, میں ان سے گلا کر رہا تھا, ریکویسٹ ہے بلکہ میں گلا کر رہا تھا کہ جی آپ پاکستانی کرسچن جو ان کو کیوں نہیں آپ اسکالرشپ کیوں نہیں دیتے. انہوں نے مجھے A4 سائز جو پیپر تھے ان کی ایک پلندہ مجھے پکڑا دیا. مجھے کہتے ہیں لک ہیئر از دا لسٹ. کہتے ہیں کہ یار اتنے جو اسکالرشپ اویلیبل ہیں فلپائن, جرمنی, کوریا, دیگر کنٹریز میں, جہاں پر ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ جی آپ بھیجیں بچوں کو, اور تھرو پراپر چینل ان کو آنا چاہیے. جو مین اسٹریم چرچز ہیں ان کو بھیجنا چاہیے ان کو. کہتے ہیں آتے ہی ان کو بھیجتا ہی نہیں کسی کو. مجھے بڑا دکھ ہوا. یہاں پر رہ کر بیکاز آئی ایم ان اے ڈفرنٹ کنٹری آئی کانٹ ڈو اینی تھنگ, آئی کین اونلی ڈو دا کمپین. میں موٹیویٹ کر سکتا ہوں, کہہ سکتا ہوں, لیکن میری آج اس پروگرام کے مادھیم سے تمام چرچ لیڈر سے درخواست ہے کہ پلیز پلیز ڈونٹ بی سیلف سینٹرڈ. آپ ان کے بارے میں سوچیں. اور وہ لوگ جو کہ پروگرام کو دیکھ رہے ہیں, میری ان سے بھی درخواست ہے کہ آپ بھی اس بارے میں ضرور کمپین کریں کہ وہ ہمارے بیٹے بیٹیاں, وہ لوگ جو کہ آپ کی توجہ کے مستحق ہیں, جو کہ آپ سے مدد چاہتے ہیں, آپ ان کے بارے میں سوچیں. رومیو کے خط کا مصنف پالوس یہ فرماتا ہے کہ
ہر کوئی اپنے حوال پر نہیں بلکہ دوسروں کے حوال پر بھی نگاہ کرے. اور ابھی ہم نے اس بات کو دیکھا خدا کے پاک کلام میں سے کہ اور ایک دوسرے پر مہربان اور نرم دل ہو، جیسا خدا نے مسیح میں تمہارے قصور معاف کیا ہے تم بھی ایک دوسرے کے قصور معاف کیا کرو. افسیوں کا 4 باب اس کی 31-32 آیت میں نے آپ کے لیے پڑھا ہے. مہربان، یہ that's one of the jewel of the true Christians. اس لیے کہ خداوند نے مجھ پر مہربانی کی ہے، مجھ پر یہ لازم ہے کہ میں دوسروں پر مہربان ہوں. خداوند نے اپنی نرمی ظاہر کی ہے اور مجھے نرم دل ہونا چاہیے، سافٹ ہارٹڈ ہونا چاہیے مجھے. اگر ہم اس کاہن کی طرح، لاوی کی طرح سخت دل ہو جائیں گے اور پھر میں نے تو نہیں مارا کہ میں نے کیا کیا، میں نے غربت پیدا کی ہے پاکستان، میں نے کیا ایسا انڈیا میں نہیں. But if you and me, we fail to show the true mercy and the kindness to these kind of the people, we are the culprit. ہم بھی ڈاکو ہیں. Sorry, but this is fact. We are robber. ہم دوسروں کا آرام چین لوٹ رہے ہیں، ان کو زخمی کر رہے ہیں. Because we are not showing the true mercy toward these people. If you are a mature Christian, think about that. And if you need a maturity, اگر آپ ابھی تک immature ہیں، اگر آپ نے صرف جیسے میں نے شروع میں کہا کہ ٹھیک ہے جی پریکٹیکل تو پاس کر لے، دودھ پی لیا ہے اور سخت خزاں نہیں چبا سکتے، نہیں جی یہ میرے لیے نہیں ہے. جب میں اس سبجیکٹ کو دیکھ رہا تھا تو میں سوچا تھا کہ اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو ڈائجسٹ، لوگوں کے لیے خاصا مشکل ہوگا یہ. لیکن میں کلام پہ کمپرومائز نہیں کرتا. جو خدا کا روح مجھے کہتا ہے میں بھائی بتا دیتا ہوں. اگر کوئی ہرٹ ہوتا ہے تو یہ اس کی پرابلم ہے، میری نہیں ہے. یو نیڈ ٹو بی سافٹ ہارٹڈ، یو نیڈ ٹو بی کائنڈ ٹو ون انادر، یو نیڈ ٹو بی اے میچور پرسن، یو نیڈ ٹو بی ٹروتھفل. آپ کو ایسا ہونا ہے اگر آپ میچور ہونا چاہتے ہیں. اگر آپ دودھ پہ رہنا چاہتے ہیں تو دیٹس انٹائرلی اپ ٹو یو. لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ خدا میں بڑے مضبوط ہوں، تعمیر ہوتے جائیں، تو پھر آپ کو ان باتوں کو اپنانا ہوگا. اب ہم کل سے اس بات کو دیکھیں گے کہ جو میچور کرسچن ہے وہ کیا کرتے ہیں. یہ تو میں بتا رہا تھا امیچور کرسچنز کی بات. ناؤ وی ول ٹاک اباؤٹ دا میچور کرسچن، وہ جو کہ خدا ان کے لوگ ہیں وہ کیسے بہیو کرتے ہیں، جو کہ ان کے اندر کیا خصوصیات ہوتی ہیں اور کیا ہونی چاہیے، ان کے بارے میں ہم بات کریں گے. تو تب تک کے لیے اجازت دیجیے، آئیے دعا مانگیں اور خدا کا فضل چاہیں، خدا ان کی برکت چاہیں. خداوند تو پیار سے بھرا ہے، خداوند تو کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا. تیرا شکر ہو کہ تمہیں موقع دیتا ہے کہ ہم تیرے ہم شکل بن جائیں، تجھ میں بڑے مضبوط ہوں. اگر خداوند ہمیں سخت دلی کے گناہ سے بچا، خداوند ہم ایک دوسرے پر مہربان ہوں، ایک دوسرے کی فکر کریں. پیر یسوع آج کے اس کلام کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں پیر خداوند آئندہ آنے والے دنوں میں جب ہم مزید اس مضمون پر غور کرتے ہیں تو تیرے پاک روح کی رہنمائی چاہتے ہیں. میں پیر یسوع میں التجا کرتا ہوں تمام لوگوں کے لیے جو کہ خداوند ابھی تک تیرے کلام کو درست طریقے سے نہیں سمجھ پائے. پیر خداوند ان کی زندگی خداوند تیرے کلام کے مطابق نہیں ہے. پیر خداوند تو نے برکت دے. اجل علی یسوع تیرے شکر کرتے ہیں تیرے زندہ خوبصورت کلام کے لیے. پیر خداوند ہم دعا کرتے ہیں تمام لوگوں کے لیے جو کہ بیمار ہیں، دکھی ہیں، لاچار ہے، خداوند تو ان کے ساتھ ہو. پیر خداوند آج کا تمام دن تو ہماری حفاظت نگہبانی کر. ہم کنونشن کے لیے سارے انتظامات کے لیے تیری مدد چاہتے ہیں. خداوند تو سب کو بڑی برکت دینا، ہم سب کے ساتھ ہو. تیرے یسوع نام میں ہم یہ دعا مانگتے اور پا لیتے ہیں، آمین. آئے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی ہے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. ہماری روز روٹی آج بخش دے، جس طرح اپنے قصورواروں کو معاف کرتے تو ہمارے قصور معاف کر. ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی قدرت و جلال ہمیشہ تک تیری ہے، آمین. خداوند اپنا چہرہ آپ پر جلوہ گر فرمائے، خداوند آپ کے بدن جان روح کی حفاظت کرے،
آپ کا بلانے والا سچا ویسے ہی کرے گا. اور ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت و شفقت آپ سے لے کر ہمیشہ تک آپ سب کے ساتھ اور دنیا بھر کے مقدسین کے ساتھ آپ سے لے کر ہمیشہ ہمیشہ تک ہوتی رہے. آمین. تھینک یو جی. آپ کو یہ پروگرام کیسا لگا ضرور ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا. اور میں تمام دوستوں کا، بہنوں بھائیوں کا شکر گزار ہوں جنہوں نے ہمیں فیس بک پہ جوائن کیا. تو کنونشن کا میں ایک بار پھر بتاتا چلوں کہ 24 جون کو شام کو 6 بجے کنونشن کا آغاز ہوگا ود دا پریز اینڈ ورشپ، ود دا ساؤنڈ آف ورشپ. پاسٹر عارف راجر اور ان کی ٹیم ڈیو ٹوینس اور ان کی ٹیم جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہوں گے. سیٹرڈے کو 2 سیشن ہوں گے، صبح 11 سے لے کر 4 بجے تک. تو اس میں خدا کا پاک کلام ڈاکٹر مقصود کامل جو ہے پیش کریں گے اور ہمارے ساتھ دیگر وائزین بھی ہوں گے. تو ضرور آپ اس پروگرام میں آئیے گا. سنڈے کو 2 بجے کلوزنگ ورشپ ہوگی ہمارے اپنے چرچ ہیسٹن ایشین یونائٹڈ فارم چرچ، جس کا ایڈریس ہے 309 وکریج فارم روڈ، ہیسٹن TW50DR. تو اگر آپ کو مزید انفارمیشن چاہیے تو ضرور آپ سے مجھ سے رابطہ کریں. میرا جو فون نمبر ہے واٹس ایپ کا 00447718992824، اس پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں. تو ٹائم از موونگ ویری فاسٹ. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. گاڈ بلیس یو. کیپ اسمائلنگ. خوش رہیں اور خوش رکھیں. گاڈ بلیس یو. تھینک یو. بائے.